बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप और मैं डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब कश्फुल महबूब के सबक में शरीक हैं। ये छठी बहस है जिसमें आप और मैं शामिल हैं। मौजू है इसका तसव्वुर मलामत और इसके बारे में औलिया कराम की तालीमात। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मशाइख तरीक़त की एक जमात ने मलामत का रास्ता अख्तियार किया है। यानी ये जो तसव्वुर मलामत है या मलामत की राह पर चलना, ये तमाम मशाइख का तरीका नहीं, लेकिन बहरहाल बुजुर्गान दीन की एक जमात इस रास्ते पर चलती रही है। वो ये चाहते हैं कि तसव्वुफ की राह पर जब तक चलते रहें मलामत चलती रहे। यानी आप इसको कह सकते हैं समझने के लिए, मलामत ये एक हिफाजती किस्म की हिसार है जिसमें बंदा मुहतात रहता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सहाबी की ज़िम्मेदारी लगाई थी कि आपने रोज़ाना मुझे एक जुमला कहना है कि ऐ उमर, अल्लाह ताला का खौफ रखें। बस रोज़ाना आकर आपकी ड्यूटी है कि एक दफ़ा मुझे कह दिया करें। फिर जब आपकी दाढ़ी मुबारक में सफ़ेद बाल आ गए तो आपने उस बंदे को रोक दिया कि अब रोज़ाना आने की ज़रूरत नहीं, अब ये दाढ़ी के सफ़ेद बाल का आ जाना मेरे लिए काफ़ी है। तो लोग इस पर तअज्जुब करते थे कि आप किस शान के मालिक हैं, तो आप ये ऐसा क्यों करते हैं। तो आप क्योंकि साहिब मुजाहिदा हैं, जैसे दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, इंसान की चूँकि दुनियावी ज़िम्मेदारी, मसरूफियत खिलाफत, दीगर उमूर, उसमें बंदा इतना बाज़-औक़ात मगन होता है कि किसी ध्यान की ज़रूरत होती है। तो जब वो बंदा आकर एक दफ़ा कहता है उमर आप अल्लाह ताला का खौफ करें, तो बंदा जिस तरह रिफ्रेश नहीं हो जाता, एक अलार्म बज जाता है भाई, बंदा फिर ध्यान रखता है कि वैसे मैं ठीक चल रहा हूँ लेकिन भारत एक तंबीह हो जाती है। तो ये गोया कि मलामत औलिया के यहाँ एक तंबीही अलामत है। अब ये तंबीह उस बंदे के लिए भी होती है जो गलत रास्ते पर जा रहा हो, ताकि उसको तो हकीकत में डरा दिया जाए। तो कुछ बुजुर्गान दीन ने जो अल्लाह ताला ने इंसान के साथ बीमारियों का, तकालीफ का और बेबरकती का सिलसिला रखा है, वो भी इसलिए रखा है ताकि बंदे को खबर हो जाए कि वो बंदा सही राह पर चल रहा है या नहीं चल रहा। तो एक तो होती है ना नेकों पर आजमाइश, वो तो इसलिए तारी की जाती है ताकि नेक बंदे का मकाम व मर्तबा बढ़ाया जाए या नेक बंदे को गैर नेक बंदे से मुमताज़ कर दिया जाए। एक तो अल्लाह ताला वहाँ आजमाइश डालता है ताकि लोग ये न कहें जी अल्लाह ताला फलां को क्यों पसंद करता है, हमें क्यों नहीं पसंद करता। वो आजमाइश का टेस्ट लेता है, तो जो टेस्ट में पास हो जाए तो कहते जी ये मेरी मोहब्बत का या मेरी रहमत का मुस्तहिक है। दूसरे को कहते हैं कि आप मेरे कानून अदल के मुस्तहिक, आप असलन मेरी रहमत और फजल के मुस्तहिक नहीं हैं। तो अल्लाह के यहाँ कुछ कवानीन ऐसे होते हैं जो बंदे को बुनियादी तौर पर तंबीह करते हैं। अब सूफिया चूँकि तसव्वुफ की लाइन पर चलते हैं, कुछ मशाइख ने तसव्वुफ की राह के मुश्किल होने, तसव्वुफ की राह के कठिन होने और तसव्वुफ की राह पर मुसलसल नज़र रखने या रहने के लिए तसव्वुर मलामत को उन्होंने मुतारिफ कराया। अब वो जो तसव्वुर मलामत का तारुफ हो जाता है तो वो बुनियादी तौर पर एक तंबीह होती है ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि मसाइल की
یا ایک بندے کی صحیح راہ پر مسلسل چلتے رہنے کی کیا نوعیت ہے؟ تو یہ اصول تنبیہ ہے، اصول احتیاط۔ مشائخ طریقت کی ایک جماعت نے ملامت کا راستہ اختیار کیا ہے اور اخلاص محبت میں ملامت کا زبردست حصہ اور اثر ہے۔ اب جب ان سے پوچھتے کہ آپ نے ملامت کا راستہ کیوں اختیار کیا، تو وہ کہتے ہیں جی جس کو آپ کہتے ہیں نا محبت خالص ہو جائے، محبت پختہ ہو جائے، محبت ملاوٹ سے پاک ہو، تو اس کے لیے معیار اور کرائیٹیریا ہے ملامت۔ اگر ایک بندہ اپنے محبوب پر تعلق رکھتا ہے اور وہ ملامت کی وجہ سے تعلق توڑنے پر آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تعلق تو عارضی تھا، یہ تعلق سطحی تھا۔ اگر ملامت کے باوجود بھی اس کے تعلق میں فرق آنے کی بجائے اس کا تعلق مزید بڑھتا جاتا ہے، مزید پختہ ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں محبت تو خالص درجے کی ہے، یہاں تو محبت لالچ اور مفاد سے الگ نوعیت کی ہے۔ اس لیے صوفیہ نے فرمایا اخلاص محبت میں ملامت کا زبردست حصہ اور اثر ہے۔ فرماتے ہیں جی دنیا میں اہل حق لوگوں کی ملامت کا نشانہ رہے ہیں۔ جتنے بھی دنیا میں اہل حق ہیں تو وہ اہل دنیا ان پر ہمیشہ ملامت کرتے ہیں۔ اب اہل دنیا ان پر کیوں ملامت کرتے ہیں؟ ایک تو ملامت کرنے کی وجہ ان کی مقبولیت ہوتی ہے، اہل دنیا کو ان کی مقبولیت اور ان کا مقام و مرتبہ پسند نہیں ہوتا، تو وہ دنیا دار لوگ ملامت کرتے ہیں یہ لوگوں کے دلوں پر تو اولیاء حکمرانی کرتے ہیں، مال و دولت ہمارے پاس زیادہ ہے، عزت ہمارے پاس زیادہ ہے، ظاہری جائیداد ہمارے پاس زیادہ ہے، لیکن لوگوں کے دلوں پر راج ہمارا نہیں، لوگوں کے دلوں پر راج اولیاء کا ہے۔ تو دنیا دار لوگ علماء اور صلحاء سے ایک تو اس وجہ سے نفرت کھاتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب دنیا کا مال و دولت رکھتا ہو تو دنیا کا مال و دولت رکھنے کے ساتھ عزت و مرتبہ اور اگلے کو غلام بنانا یا اگلے کو خرید لینا، یہ اس کی فطرت ہوتی ہے دنیا دار بندے کی۔ وہ مالدار جو دیندار ہو اس کی یہ فطرت نہیں ہوتی ہے، دنیا دار کی بات ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ ان چیزوں سے کتراتے ہیں۔ یا دوسری وجہ جو بنتی ہے ملامت کی وہ ہوتی ہے جہالت۔ تو لوگوں کو چونکہ جاہل ہوتے ہیں، ناواقف کار ہوتے ہیں، تو جہالت کی وجہ سے بھی ملامت پر آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ملامت کی جو بھی وجوہات بنے تو دنیا میں اہل حق لوگوں کی ملامت کا نشانہ رہے ہیں، بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص بزرگ۔ جتنا اونچا مقام ہوگا اتنی زیادہ ملامت ہوگی۔ پھر آپ لکھتے ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہاں عام اولیاء بھی ملامت میں آ جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات عام اولیاء کو ملامت کی اس درجے سے نہیں گزارا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی امت محمدیہ کے خاص اولیاء کو اس ملامت جیسی جگہ سے گزارا جاتا ہے۔ دنیا دار لوگ ان پر بڑی کثرت سے ملامت کرتے ہیں۔ آگے داتا سے اس کی خود وضاحت بھی کرتے ہیں ایسا اللہ نے کیوں کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، تو اس کا چونکہ قاعدہ آگے خود داتا سے بیان کریں گے۔ تو آگے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ملامت کا اصول ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام اہل حقائق کے مقتدا، امام اور اہل محبت کے سردار ہیں، آپ پر بھی ملامت کی گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ملامت کی زد میں ہے۔ آپ حالانکہ تمام اہل حقائق کے مقتدا،
جتنے بھی صاحبان حقیقت گزرے ہیں تمام صاحبان حقیقت کے مقتدا آپ ہیں، امام آپ ہیں، اہل محبت کے سردار آپ ہیں، محب اتم بھی آپ ہیں، محبوب اتم بھی آپ ہیں، بلکہ علامہ ابن عربی کے نزدیک، شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولایت مطلقہ کے امام آپ ہیں، لیکن آپ کو بھی اسی ملامت کی جگہ سے گزرنا پڑا اور آپ پر بھی لوگوں نے ملامت کی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ پر کیسے ملامت ہوئی؟ جملہ لکھا ہے کہ جب تک آپ پر اللہ کی حجت اور برہان ظاہر نہ ہوئی تھی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہیں نبی کی بارے میں جو علم الہی میں فیصلہ ہے کہ وہ نبی ہے، دوسرا نبی کو جب دنیا میں بھیجا جاتا ہے نبی ہونے کی وجہ سے اس کی ایک فطرت بھی بنائی جاتی ہے، تو اس نبوت کا اس کی فطرت سے تعلق ہوتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے باقاعدہ وحی کا نازل کیا جانا، علم الہی میں بھی وہ نبی ہوتا ہے فطرت کے اعتبار سے، اور اس فطرتی شعور کے اعتبار سے بھی وہ نبی ہوتا ہے، لیکن چونکہ باقاعدہ وحی کا جب نزول ہوتا ہے وہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز کا باطنی طور پر تو آپ کو تجربہ ہے، لیکن ظاہری طور پر مرحلہ اب طے کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہری طور پر جب آپ پر وحی نازل ہوئی، جب تک آپ پر اللہ کی حجت اور برہان ظاہر نہ ہوئی تھی، یعنی جب تک آپ پر باقاعدہ وحی کا نزول شروع نہیں ہوا تو آپ نے باقاعدہ اپنے نبی ہونے کا بھی اعلان نہیں کیا، تو حجت آپ پر ظاہر نہیں ہوئی۔ اب یہاں داتا صاحب نے یہ نہیں جملہ بولا کہ آپ کو اپنے نبی ہونے کا شعور نہیں تھا یا آپ اس راہ پر نہیں تھے، یہاں صرف نزول وحی کی بات اور شریعت میں جو چیز حجت ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ لکھا ہے کہ جب تک آپ پر اللہ کی حجت اور برہان ظاہر نہ ہوئی تھی اور سلسلہ وحی شروع نہ ہوا تھا، تمام لوگوں کے نزدیک نیک نام اور معزز تھے۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن بھی گزارا، جوانی گزاری، 40 سال تک لوگوں نے آپ کو دیکھا۔ اس وقت تو ہر بندہ صادق بھی کہہ رہا ہے، امین بھی کہہ رہا ہے، باحیا بھی کہہ رہا ہے، اچھے سے اچھا ٹائٹل بھی دے رہا ہے، یہ ساری باتیں کر رہا ہے، لیکن جب آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے کا اعلان کیا، توحید خالص کا اعلان کیا، اور یہ باتیں جب آپ نے کہنا شروع کی تو سارے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ بیان کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے نزدیک نیک نام اور معزز تھے، جو ہی آپ کو دوستی کی خلعت پہنائی گئی لوگوں نے فوراً زبان ملامت کھولی۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الہیہ کو جب باقاعدہ ختم نبوت کا تاج پہنا کر ظاہری طور پر بھی آپ پر یہ چیزیں طاری کر دیں، باطنی طور پر طاری تھیں، فطرتاً آپ کو علم تھا، بالقوہ آپ اس پر فائز ہیں، لیکن اب سارا مرحلہ ہو رہا ہے بالفعل، ظاہری طور پر خارج میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو جب یہ سارے کام شروع ہو گئے تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ اب آپ کو باقاعدہ ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا لباس پہنا رہا ہے، تو لوگوں نے آپ کی ذات پر زبان ملامت کھولی۔ کسی نے کہا کاہن ہیں، کوئی بولا شاعر ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کاذب ہیں، بعض نے کہا مجنون ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہتے رہے۔ یہاں تک یعنی یہ ملامت کا اصول اللہ تعالیٰ نے
آپ کی ذات گرامی بھی اسی اصول سے گزرے گی۔ بھئی آپ کا بہت زیادہ عزت و احترام کیا گیا، لیکن وہی لوگ تھے جو صادق و امین کہتے تھے، نعوذ باللہ انہوں نے کاذب بھی کہا۔ اب یہ ٹائٹل عام انسانی سطح سے بھی کمزور ہیں۔ مجنون و دیوانہ کہا، نعوذ باللہ پاگل کہا، پھر آپ کو جادوگر کہا، آپ کو کاہن اور پیشین گوئی کرنے والا کہا۔ اس طرح کے کمزور ٹائٹل بھی آپ کے ذات گرامی پر استعمال کیے گئے۔ آگے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کی یہ صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ارشاد ہوا، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈرتے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر یہ مومنین کی صفت ہوتی ہے کہ وہ ملامت کا اصول تو آتا ہے، لیکن وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، وہ اصل دین پر اور دین کی حقیقت پر قائم رہتے ہیں اور اسی کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملامت کو مشائخ کے ایک طبقے میں اختیار کیا، ایک نا اللہ کی طرف سے ماحول بن جائے یا لوگوں کی طرف سے ماحول بنے۔ اس بات کو یاد رکھیں، ایک گروہ ملامت کے اصول کو اختیار کرتا ہے اور اس کو تصوف کا ایک تنبیہی اصول سمجھتا ہے، تاکہ اس راہ پر چلنے والے کو تنبیہ ہوتی رہے۔ اچھا، بندہ سیدھی سڑک پر دوڑ رہا ہو نا تو تنبیہ کی ضرورت نہیں، جو بندہ جنگل میں جائے اس کو تنبیہ کی ضرورت ہے، جو بندہ اس پانی میں گرے جہاں بھنور ہوں تنبیہ کی ضرورت ہے، یا اس اندھیری سرنگ میں گھس جائے جہاں روشنی نہ ہو وہاں اس کو جگہ جگہ تنبیہ کی ضرورت ہے۔ تو ملامت کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں یہ تنبیہ ہوتی رہتی ہے، لوگ پھر دھیان پر رہتے ہیں، بھئی اس سفر میں قدم اٹھاتے ہوئے، چلتے ہوئے، منزل کی طرف بڑھتے ہوئے ہمیشہ احتیاط کا دامن کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ اسی وجہ سے چھوٹا بچہ چل رہا ہم کہتے ہیں ذرا احتیاط سے چلیں، چونکہ آپ کے گرنے کا خطرہ رہتا ہے کہ گر نہ جائیں۔ تو تصوف کی راہ میں چونکہ لوگ آتے ہیں، پھر یہ راہ اس طرح کی نہیں ہے کہ بالکل عام سڑک گور آپ دوڑتے اور بھاگتے جائیں، یہ پگ ڈنڈیاں اور جھاڑیوں کی جگہیں ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ خوبصورت مثال ہے تقویٰ کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت صاحب تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو آیتیں ہیں قرآن میں، حدیث مبارکہ کافی ہیں، ذرا اس طرح کا سمجھیں کہ بات دل میں بیٹھ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو کبھی ایسی جگہ سے گزرنے کا موقع ملا ہے جہاں رستہ ہو اور درمیان میں اور ارد گرد کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ ان کا تو ان کے وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہاں سے تو پھر کبھی کپڑے سمیٹے، کبھی ادھر کبھی ادھر، بہرحال بچ 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 بچ، انہوں نے اس کو کہتے تقویٰ۔ تو دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اس طرح تقویٰ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں خوبصورت بات ہے، میں دوہرا دوں، کسی عالم نے پوچھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت صاحب قیامت والے دن پل صراط سے گزرنا پڑے گا، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں پل صراط سے نہیں، یہاں بھی پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بندہ صحیح طور پر دین پر عمل کے لیے آ جائے اور صحیح تقویٰ اور طہارت کی راہ پر چلنے کے لیے آ جائے تو وہ یہاں بھی محسوس کرے گا یہاں بھی پل صراط ہے، وہ یہ تلوار سے تیز اور بال سے بریک معاملہ ہے۔ اب تصور ملامت کے بارے میں
معلومات دینے کے بعد اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ملامت کا اصول بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیوں رکھا گیا، تو ایسا کیوں ہے۔ لکھتے ہیں کہ دنیا میں قانون خدا بندی ہے کہ اس کے عاشق ہمیشہ نشانہ ملامت بنتے ہیں۔ یہ کوئی بندوں کا قانون نہیں، یہ خود اللہ کا قانون ہے کہ جو میرا عاشق ہے، جو میرا محب ہے، جو مجھ تک آنا چاہتا ہے، تو اس کو ملامت کے رستے سے گزاروں۔ اچھا، ایسا وہ اللہ تعالیٰ کرتا کیوں ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ملامت کی پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو جب ایک بندہ اللہ کی طرف آنے لگتا ہے تو شروع میں ملامت نہیں دیتا، ایسا نہ ہو کہ وہ واپس چلا جائے۔ جب رستہ کافی طے کراتا ہے اور اللہ کے علم میں آتا ہے کہ اب آگے ہی آئے گا، تو ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ملامت کی وجہ سے جو پریشانی ہو سکتی ہے، جو ٹینشن ہو سکتی ہے، یا ریورس ہو سکتا ہے، یا اللہ کے بارے میں شکوہ آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو اس جگہ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اس بندے کو اپنے عشق اور محبت کی چاشنی چکھا دیتا ہے نا، تو اس محبت و عشق کی چاشنی چکھنے کے بعد کہتے جی اس پر ملامت کرو۔ کوئی بندہ پھر جتنا بھی ملامت کرے اس کو ملامت سے فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ کو پتا کہ مجنون پر حالانکہ وہ عشق مجازی میں عشق حقیقی کا رخ ہے، تو مجنون پر کوئی جتنا مرضی ہے لیلا کے ساتھ تعلق کے بارے میں ملامت کر لے، بھائی لیلا تو رنگ کی کالی ہے اس وجہ سے اس کو لیلا کہتے تھے، تو اس کالی عورت پر عاشق ہو گیا، تو اس کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے۔ اب جو لوگ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی محبت کی راہ پر آ جائیں اور اس کا جو ایک مطلوبہ معیار ہے یا شیخ کی توجہ ہے، یا تو خود وہ محنت و مجاہدہ کر کے اس مطلوبہ معیار پر آتا ہے، یا شیخ کی توجہ کے ساتھ جب ادھر آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کو میں تصوف کا اور اپنی محبت کا، اپنے نبی کی محبت کا اور دین کی محبت کا ایک روحانی ذائقہ چیک کرا دوں۔ جب وہ چیک کرا دیتا ہے تو پھر لوگوں کو کہتا ہے کہ میرے اس دوست پر ملامت کر کے چیک کر لو۔ ہر بندہ ملامت سے گھبرائے گا، لیکن یہ میرا محب و محبوب یہ ملامت سے گھبرا کر نہ واپس جائے گا، نہ یہ میرا ڈر چھوڑے گا۔ تو ملامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اپنے دوستوں کو وہ ملامت کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اب داتا سے اس کا اگلا روحانی رخ بیان کر، ایسا ہوتا کیوں ہے؟ بھائی ملامت جو کر رہا ہے وہ اس کا دشمن بن رہا ہے، اب وہ اس کی دوستی کے حصار میں نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس ولی کو بھی ظاہری طور پر خلوت میں لے جانا چاہتا ہے، اور باطن اس کا ملامت کے اثر سے محفوظ کر دیا۔ اس کے دل پر ملامت کا اثر نہیں پڑتا، تو اس کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کا جسم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا دوست اور میرے دوست کا دل کسی اور جگہ اٹکا ہوا ہو میرا دوست اور بیٹھے کسی اور کے ساتھ، یہ بیٹھے بھی میرے ساتھ اور اس کا دل بھی میرے ساتھ مگن رہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے خاص دوستوں کو دوسرے لوگوں کی نظر سے بچاتا ہے، تاکہ ان کے باطنی احوال کے حسن و جمال پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ یعنی جو ان کے دوست ہیں، اللہ کے محب ہیں، اولیاء ہیں، تصوف کی راہ پر ہیں یا علم کی صحیح راہ پر ہیں، تاکہ ان کے باطن میں یا ان کے دماغ میں یا ان کے دل میں جو روحانی اثرات ہیں، جو حسن و جمال کے اثرات ہیں، وہ کسی بندے کو نظر نہ آئیں۔
ہر بندے کو اس کی خامی نظر ہے، اس کا عیب نظر ہے، اندر کا حسن نظر نہ آئے، تاکہ اندر کا حسن نظر آنے کی وجہ سے لوگ اس کو اپنی طرف نہ کھینچیں، بلکہ وہ صرف میری طرف کھنچا رہے اور میری طرف آ جائے۔ پھر یہ لوگ اپنی خوبی اور حسن کو خود بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ایک تو ملامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی غیرت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ صرف میرا ہو کر رہے، تو لوگوں کو ملامت کے چکر میں ڈالا، تاکہ وہ تو ملامتیں کر کر کے اس کو اپنا دشمن ہونا ظاہر کریں، اس پر تنقید کریں، اس سے فاصلہ پیدا ہو، تاکہ ان کے تائے خلق ظاہر ہو۔ اللہ مالا جب جس پر تنقید کی جائے گی، ملامت کی جائے گی، برا بھلا کہا جائے گا، غلط ٹائٹل دیے جائیں گے، گالیاں نکالی جائیں گی، تو وہ پھر گالیاں نکالنے والے، ٹائٹل دینے والے وہ خود بھی دور ہو جاتے ہیں، اور جو ان سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کا جو نیک آدمی ہے وہ ظاہری طور پر بھی خلوت میں آ جاتا ہے، باطنی طور پر تو وہ ویسے خلوت میں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک تو ملامت کا اصول ظاہری اللہ لگاتا ہے ولیوں پر، اور ایک اولیاء پر ملامت کا باطنی اصول بھی لگاتا ہے۔ اس کے لیے داتا سے فرماتے ہیں پھر یہ لوگ اپنی خوبی اور حسن کو خود بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے اپنے ولیوں پر پابندی لگا دے، ان کا اپنا مقام بھی ان پر ظاہر نہ ہو، تاکہ جب ان کا اپنا مقام بھی ظاہر نہ ہو تو آگے فرماتے ہیں تاکہ خود پسندی اور تکبر و غرور میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر جب اپنا مقام بھی ظاہر ہو جائے تو وہ خود پسندی اپنے آپ کو پسند کرے گا، تو جب اپنے آپ کو پسند کرے گا تو غرور و تکبر کی طرف وہ مائل ہوگا۔ تو غرور و تکبر اور خود پسندی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر خود احتسابی کی شکل میں کچھ چیزیں اضافی رکھ دیتا ہے، یا پھر ان کی اپنے حسن و جمال پر نظر ہی نہیں جانے دیتا۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جہاں اولیاء کی بحث کی ہے، وہاں آپ لکھتے ہیں اولیاء کی ایک قسم وہ بھی ہے جو واقعی ولی ہوتے ہیں، لیکن ان کا ولی ہونا خود ان پر بھی ظاہر نہیں کیا جاتا۔ وہ اپنے آپ کو ولی نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے، لیکن وہ عند اللہ ولی ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر پھر ملامت کی شکل میں جن کے لیے پسند فرماتا ہے پھر یہ اصول بھی ساتھ لگا دیتا ہے، تاکہ خود پسندی اور تکبر و غرور میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ان پر معمور کر دیا کہ وہ ان کی ملامت کریں، اور نفس لوامہ بھی ان میں رکھ دیا تاکہ وہ جو کچھ کریں نفس لوامہ اس پر انہیں ملامت کرتا رہے۔ اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کوتاہی پر، اور اگر نیکی کا کام سر انجام دیں تو اس میں کمی رہ جانے پر انہیں ملامت کرے۔ ایک تو مخلوق کو لگانا اس پر بھئی اس پر کیچڑ اچھاڑو، اس کی وہ خامیاں بیان کرو جو اس میں کبھی تھیں، یا اب اگر کوئی چھوٹی موٹی اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرو، یا پھر نہیں ہے تو غلط طور پر منسوب کرو، کوئی نہ کوئی اس کی شکل نکالو۔ وہ پھر ملامت کے ساتھ میں مخلوق چل رہی ہے، اور باقی رہ گیا وہ ولی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ولیوں کے اندر نفس لوامہ کی صورت بھی ہوتی ہے، یہ نفس ملامت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے کہ ایک ولی ملامت کی جگہ پر رہے، جب تک وہ پختہ نہیں ہوتا تو اس کا جو اندر کا نفس لوامہ ہے ملامت والا، اس کو اتنا بیدار کر دیتا ہے کہ وہ اندر سے ملامت کرتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اندر سے ملامت کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ
اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کوتاہی پر مسلسل ملامت، یعنی لا ملام، یہ جو اولیاء اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں یہ کوئی گناہ کبیرہ تو پھر نہیں کرتے، گناہ صغیرہ کی شکل میں بھی اگر تو چیز ہو جائیں تو نفس لوامہ اس پر بھی ان کو اتنی ملامت کرتا ہے کہ ان کو خود اپنے ہاتھوں بھی پریشانی لائق رہتی ہے کہ ہمارا اپنا باطن مطمئن نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں تو چھوٹی کوتاہی ہے لیکن بہرحال کوتاہی تو کوتاہی ہی ہوتی ہے، تو یہ کیوں ہوگی؟ دوسرا، اور اگر نیکی کا کام سر انجام دیں تو اس میں کمی رہ جانے پر انہیں ملامت کرتا رہتا ہے۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے، دوسری شکل ہو سکتا ہے کہ نیک کام کیا تو نفس لوامہ ملامت کرتا ہے، جناب آپ نے جو نیک کام کیا ہے اس نیک کام کرنے کا لیول یہی تھا جو آپ نے کیا، اس سے اچھا بھی ہو سکتا تھا، اس سے کامل و مکمل بھی ہو سکتا تھا، اس میں آئیڈیل بھی ہو سکتا تھا، تو ایسا کیوں ہوا کہ جب آپ نے کوئی بھی نیک کام کیا تو اس نیک کام کو زیادہ پرفیکٹ اور کامل شکل میں کیوں نہ کیا؟ اب گویا کہ نفس لوامہ اس جگہ پر بھی ملامت کرتا ہے۔ انہیں ملامت کہ یہ راہ خدا کی بنیاد ہے۔ اب دادا سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو یہ نعمت دے دے کہ وہ نیکی کی راہ پر چل رہا ہے اور اس کے نفس لوامہ کو بیدار کر کے اس پر احتساب کی نظر دیتے ہوئے لگا دے تاکہ یہ گناہوں کرنے والے کام کو بھی چھوڑے، اور دوسرا اگر کہیں نیکیاں کر رہا ہے تو نیکی کرنے کی ایک ہوتی ہے سطحی جگہ، ایک ہوتی ہے متوسط جگہ، ایک ہوتی ہے کامل جگہ، تو اگر کامل جگہ سے کم درجے کی نیکی کی ہے تو اس پر بھی ملامت کرتا رہے، تو ظاہر میں ملامت وہ کرواتا ہے خلق سے، باطن میں وہ بندے کے اندر کے ضمیر اور بندے کے نفس لوامہ سے اس کو ملامت کراتا رہتا ہے تاکہ اس کے باطن میں کہیں غرور و تکبر، کہیں خود پسندی، کہیں غفلت، کہیں نسیان نہ پیدا ہو جائے۔ جملہ لکھا ہے کہ یہ راہ خدا کی بنیاد ہے، اس لیے کہ خود پسندی اور غرور نفس سے بڑھ کر اس راہ میں کوئی حجاب آفت اور مشکل مقام نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے تصوف مسلسل اصلاح اور مسلسل تنبیہ اور مسلسل نیکی کی طرف بڑھتے رہنے کا نام ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ کہیں بندہ خود پسندی میں مبتلا ہو جائے یا غرور و تکبر میں آ جائے یا اپنی انا اس پر سوار ہو جائے، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے کہ تصوف میں اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں، ورنہ عام طور پر تصوف میں 3 خامیاں بڑی بتائی جاتی۔ ایک تو تصوف میں سب سے بڑی خامی ہے حب دنیا، بندہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور محبت کی دنیا میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کی پوری زندگی کی پلاننگ، وقت، پروگرام اسی دائرے میں چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا آخری ٹائم آ جاتا ہے۔ دوسرا اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے بندے کے وہ تمام تقاضے جو اس کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ ان تقاضوں کی تکمیل میں، ان شہوتوں اور خواہشات کے چکر میں پھنس جائے تو وہ بندہ بھی اسی دائرے میں پوری زندگی گزار دیتا ہے اور اس سے نکلنے نہیں پاتا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تصوف کی بڑی رکاوٹ ہے۔ تیسری تصوف کی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اچھا بندہ سمجھ لے اور اچھا بندہ سمجھنے کی وجہ سے اپنے اوپر احتساب کی نظر نہ خود رکھے اور نہ کسی دوسرے کو احتساب کی نظر رکھنے دے۔ یہ مریض انا ہوتا ہے،
یہ خود پسندی کا مریض ہوتا ہے اور غرور و تکبر کا مریض ہوتا ہے۔ اب یہ داتا صاحب کے جملے ہیں کہ ان تینوں مرضوں میں سے خواہ حب دنیا ہو، حب شہوات و خواہشات ہو، یا حب انا ہو، حب انا سب سے بڑا مرض ہے۔ کیوں؟ وہ دو مریض اپنے آپ کو مریض سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بنیادی طور پر مریض ہی نہیں سمجھتا۔ تو چلو جو مریض سمجھتا ہے شاید کبھی دوائی لینے کے لیے تیار ہو جائے، اور جو اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھتا تو اس کے دوائی لینے کے چانس نہیں نکلیں گے۔ تو اس لیے اس مرض کو پیچیدہ مرض کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب بڑا جامع ہے، اگرچہ بات تو اسی تصور ملامت کی، پھر تصور ملامت کا ظاہری طریقہ اللہ تعالیٰ کیسے چلاتا ہے، اور ملامت کا داخلی اور باطنی طریقہ اللہ تعالیٰ کیسے چلاتا ہے، اور کیسے اپنے اولیاء کو محبت خالصہ کے مقام پر لے آتا ہے۔ اب داتا صاحب شروع کریں، یہ غرور و تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لکھتے ہیں جی غرور دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، مخلوق میں جاہ و مرتبہ اور ان کے تعریف کرنے سے۔ پہلی تو اس کی وجہ یہ کہ مخلوق میں اس کو مقام عزت مل چکا ہوتا ہے، اس کی کوئی رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کا کوئی مرتبہ ہے۔ دوسرا، اس عہدے مرتبے یا مال و دولت کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو جاہ و مرتبہ اور لوگوں کی تعریف، یہ آخر کار اگر اس بندے کے دل پر سوار ہو جائے تو خطرہ پڑ جاتا ہے کہ یہ بندہ مریض انا، غرور و تکبر کی طرف چلا جائے گا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، کیونکہ انسان جب اپنے کسی کردار کو لوگوں میں پسندیدہ دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے اور خود اپنی تعریف کرتا ہے، یہ ایک منشور ہوتا ہے۔ تو جملہ داتا صاحب کو یاد رکھنا، ایک جاہ و مرتبہ اور اس جاہ و مرتبے کی وجہ سے لوگوں کا تعریف کرنا، کام تو یہ شروع ہوتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو افضل سمجھنے کے احساس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہے، ادھر سے تعریفوں پر تعریف شروع ہو گئی تو مسلسل خوراک مل رہی ہے، اور اس کے علاوہ پھر وہ بندہ اپنی بھی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ پروسیس شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ بندہ انا کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ حب انا کے مرض میں پیچیدہ طور پر مبتلا ہو جائے گا۔ پھر شاید اس کو احتساب کی نگاہ رکھنا، ملامت کے اصول سے نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک ولی وہ ان جگہوں پر پھنسنے پر آ سکتا ہے، وہ ظاہری اور باطنی ملامت کے ذرائع کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، تاکہ یہ بندہ جب تک پختہ نہیں ہو جاتا، کامل نہیں ہو جاتا اور اس راہ سے صحیح واقف نہیں ہو جاتا، اس میں یہ مرض پیدا نہ ہونے پائے۔ خود اپنی تعریف کرتا ہے، چنانچہ اس سے خود پسندی اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ کسی اور شخص کا کردار پسند نہ کرے اور اپنے آپ کو ہی اس کا اہل سمجھے، اس سے بھی انسان مغرور ہو جاتا ہے۔ تو مغرور ہونے کی ایک دوسری صورت، یعنی وہ کسی کام کے لیے کسی دوسرے بندے کو اہل نہیں سمجھتا اور اپنے آپ کو اس جگہ کا اہل سمجھتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ہمیشہ دوسرے پر تنقید کی نظر اور اپنی اہلیت پر تحسین کی نظر۔ تو جب اگر یہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے اور دوسروں پر تنقید کرے، اپنے کام کی تعریف کرے، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی انسان مغرور بنتا ہے۔ بہرحال خواہ غرور جاہ و منصب لوگوں کی تعریف سے ہے، یہ تو لگتا ہے کہ پہلے خارجی ذریعہ چلا اور اس خارجی ذریعے نے اس کے باطن کو افضلیت اور اہلیت اس کو محسوس کرائی اور یہاں سے غرور و تکبر ہوا۔ یہ ہے
خارج سے باطن پر اثر، دوسرا ہے خود بندے کی اپنی باطنی کیفیت، یعنی بندے میں از خود تنقید اٹھتی ہے، وہ تنقیدی مزاج کا ہے، تنقیدی مزاج کا ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو اہل نظر نہیں آتے، وہ اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے، تو یہ مسئلہ اس کا داخلی اور شعوری نوعیت کا ہے، یہاں سے بھی غرور و تکبر جنم لیتا ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غرور و تکبر کی یہ دونوں وجوہات بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل سے اپنے دوستوں پر اس کا راستہ بند کر دیا ہے۔ اب یہ جو ملامت کی شکل میں ملامت ظاہری ہو رہی ہے یا ملامت کی شکل میں نفس امارہ مسلسل ملامت کر رہا ہے، تو نہ ظاہر کی ملامت بھی موافق ہے غرور و تکبر پیدا نہ ہونے میں، باطن میں نفس امارہ کی مسلسل تنبیہ بھی معاون بن رہی ہے اس بندے کے افضل اور انا میں مبتلا ہونے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملامت کا اصول اولیاء کے لیے، اپنے مخصوص لوگوں کے لیے اور محبین کے لیے اس لیے رکھا ہے تاکہ کہیں یہ نیکی کا کام کرنے والے، علم کا کام کرنے والے اور ولایت کی راہ میں آنے والے لوگ کہیں اس طرح کی خامیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل سے اپنے دوستوں پر اس کا راستہ بند کر دیا ہے، اور وہ اس طرح کہ چاہے وہ نیک کام بھی کیوں نہ کر رہے ہوں لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ یعنی وہ جو صوفیاء ہیں جن کے لیے اللہ جب فیصلہ فرما لیتا ہے کہ ان پر اب دورانیہ ملامت آ جائے، تو جب ان پر دورانیہ ملامت گزر رہا ہوتا ہے اس وقت ان کا نیک کام بھی ہمیشہ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ پھر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اور اس تنقید کے پیچھے بنیادی طور پر قدرت الہیہ چل رہی ہوتی ہے کہ اس بندے کو بھی کچھ عرصہ اس ملامت کے ماحول سے گزارا جائے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے، گو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اسے نگاہ حقیقت سے نہیں دیکھتے۔ ایک تو یہ دوسرا لکھا ہے کہ مردان خدا راہ حقیقت میں بے حد مجاہدے اور ریاضتیں کرتے ہیں، مگر وہ انہیں اپنی طاقت اور قوت کا نتیجہ ہرگز نہیں سمجھتے، اور نہ ہی وہ ان مجاہدات کی وجہ سے کسی قسم کی خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ عجب اور تکبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایک اللہ کا فضل ہوا، خارجی طور پر لوگ ملامت پر آئے تو لوگوں کو ان کا اچھا کام بھی تنقید والا لگتا ہے۔ ایک تو اس ذریعے سے، ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ حقیقت پسند نہ ہونے کی وجہ سے ان کو تو اجازت ہوتی ہے کہ حقیقت کی خبر نہیں تو آپ تنقید کر لیں، تو لیکن وہ اس بندے کی اصلاح ہوتی ہے تاکہ وہ اس ملامت کے دوران اپنا احتساب کرتا رہے، اپنے جملے چیک کرے، اپنی تحریریں چیک کرے، اپنا اٹھنا بیٹھنا چیک کرے، اپنے معمولات چیک کرے۔ دوسرا چونکہ صوفیہ بڑے مجاہدے کرتے ہیں، بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، 40 سال جن کو جاگنے کی عادت ہے اور ساری رات عبادتیں کرتے ہیں، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر 12 سال وہ مجاہدے اور ریاضتیں کرتے ہیں، پانی کے اندر بیٹھ کر چھلے کاٹتے ہیں۔ وہ مشقت کی اور ریاضت کی وہ کوئی جائز شکل نہیں ہوتی جو تزکیہ نفس کے لیے ضروری سمجھتے ہوں اور اس سے وہ گزرتے نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے جناب آپ نے اللہ تک پہنچنے کی محنت پوری کر لی یا اللہ تک آپ محنت کے نتیجے میں پہنچے، تو نفس لوامہ کی تنبیہ کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے، پہلے تو آپ کو یہی جواب دیں گے کہ جناب جتنی محنت کی ضرورت تھی اس محنت پر ہم نہیں ہے۔
دوسرا ہم نے جتنی محنت و مجاہدہ کیا ہے اس کے بدلے میں جو اللہ نے اپنا قرب خاص دیا، حضوری خاص دی، دین کے اسرار کھلے، زیارات کا نظام شروع ہوا، انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہوا، اس میں اب بھی اللہ کا فضل شامل ہے۔ ہمارے مجاہدے نہ اس کا سبب بنے نہ اس کی علت بنے، بلکہ یہ تو خالص اللہ کا فضل لگتا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے قرب خاص میں رکھا، اپنے نبی کے قرب خاص میں رکھا، اپنے دین کی حقیقت سے آشنا کیا۔ اس طرح کر کے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عجب سے بھی، تکبر سے بھی اور خود پسندی سے محفوظ رکھتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتا ہے لوگ اسے پسند نہیں کرتے، اور جو شخص اپنے آپ کو پسند کرتا ہے حق تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ تو گویا کہ ایک عمومی قاعدہ ملامت کے ذیل میں یہ نکالا کہ ہاں اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتا ہے جب تک اس کو ملامت کا اصول چلانا ہے اس دوران میں لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ملامت کا اصول کا لفظ اس لیے میں اضافہ کر رہا ہوں داتا صاحب کی ساری بحث کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد، کیونکہ بہت سارے اولیاء وہ محبوب ہوتے ہیں تو وہ شروع سے اس پرواز میں ہوتے ہیں کہ وہاں ملامت نہیں آتی، تاکہ کوئی اس اصول کو لے کر ہر ولی کو نہ ناپتا رہے۔ تو اسی لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں جملہ لکھ دیا تھا کہ یہ ملامت کے اصول کا اختیار کرنا یا ملامت کے دائرے میں آنا یہ ایسا اصول نہیں جس میں ہر کوئی ہے، لیکن چونکہ لوگ آتے ہیں اور لوگوں پر یہ اصول چلتا ہے تو لہذا جب تک ملامت کا اصول چلنے کا اللہ فیصلہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے لوگ پسند نہیں کرتے، جب تک وہ ملامت کا دورانیہ چلنا ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں اللہ پسند نہیں کرتے، تو یہ ایک اصول بن جاتا ہے۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ اس کی ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، جیسا کہ ابلیس کو لوگوں نے پسند کیا اور فرشتوں نے اسے ناپسند کیا۔ اب یہ جو ابلیس ہے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، یہاں لوگوں سے مراد دنیا دار لوگ ہیں۔ زیادہ مال کس طرح کمایا جائے شیطان اچھا مشورہ دیتا ہے، دنیا میں جاہ و مرتبہ کیسے حاصل کیا جائے بڑے اچھے مشورے دے گا، دنیا میں گناہ کس طرح کیے جائیں بڑی بڑی پلاننگ کر کے دے گا، اپنے گناہوں کو مخفی کیسے رکھا جائے بڑی پلاننگ کر کے دے گا، اور وہ منصوبے سمجھاتا ہے شاید جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن فرشتوں نے اس کو ناپسند کیا۔ بھئی ابلیس ہے، یہ مکار ہے، یہ چلاک ہے، یہ خفیہ ایجنسی کا نمائندہ ہے، یہ بہت خرابی پیدا کرے گا۔ تو بہرحال فرشتوں نے اسے ناپسند کیا، مگر اس نے اپنے آپ کو پسند کیا، لوگوں نے بھی پسند کیا، اپنے آپ کو پسند کیا، اس کو فرشتوں نے اور اللہ نے پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ پسندیدہ حق نہیں تھا، اس لیے لوگوں کی پسند نے اسے لعنت کا مستحق ٹھہرایا۔ لوگوں میں پسند، اپنی نگاہ میں بھی پسند، فرشتوں کی نگاہ میں نہ پسند، اللہ کی نگاہ میں نہ پسند، تو ہوا کیا؟ اس لیے لوگوں کی پسند نے اسے لعنت کا مستحق ٹھہرایا۔ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کو نہ فرشتوں نے پسند کیا بلکہ کہہ اٹھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا ایسے کو نائب بنائے گا جو اس دنیا میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو پسند کیا۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا جی آپ اپنے آپ کو بھی پسند کرتے ہیں؟ تو داتا صاحب لکھتے ہیں یہاں تک کہ آدم علیہ السلام نے یہ عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر مشقت کا دروازہ کھول دیا، اپنے آپ کو بھی ناپسند کیا۔
فرشتوں نے بھی کہا جی آپ پسندیدہ نہیں، تو اب جملہ لکھتے ہیں آپ، اور چونکہ آدم علیہ السلام پسندیدہ حق تھے اس لیے فرمایا گیا فناسیہ ولم نجد لہو عزما، آدم علیہ السلام نے یہ جو حرکت کی ہے، جو تمہیں حرکت لگ رہی ہے، یہ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی ہے، یہ ارادتاً خطا نہیں، یہ ارادتاً غلطی نہیں، یہ بھول کی غلطی ہے۔ تو بھول کی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، ان کو یہ اگر پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہی درخت ہے جس کا مجھے کھانے سے روکا گیا ہے تو کبھی بھی نہ کھاتے۔ بس وہ عرصہ کافی گزر گیا، دورانیہ کافی گزر گیا، ابلیس سے باتیں اس طرح کی ہوئیں، کچھ آپ کے ذہن کے ایسے معاملات تھے، وہ کھانے کے بعد پتہ چلا اوہو یہ وہ درخت ہے جس کا پھل نہیں کھانا تھا، یار یہ تو میں کھا بیٹھا ہوں۔ حتیٰ کہ قرآن مجید نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، لیکن بہت افسوس ہے ان علماء پر جنہوں نے ان تمام آیات کو اکٹھا کر کے نہیں پڑھا۔ قرآن مجید ایک تو سب سے پہلے ایک تو یہ تبصرہ ہے بھئی آدم علیہ السلام کی یہ ارادی غلطی نہیں، یہ نسیانی غلطی ہے۔ دوسرا قرآن مجید کے اندر جملہ ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو لغزش دلائی۔ لغزش کہتے ہیں چلتے چلتے پھسل جانا۔ ایک ہوتا ہے بندہ گرتا ہے جان بوجھ کر گرتا ہے، ایک ہے بندہ روڈ پر چل رہا ہے، اس کو اندازہ نہیں کہ ساتھ گیلی جگہ یا کیچڑ، وہ اتفاق سے اس کا پاؤں کیچڑ میں گیا، بندہ گر گیا، دیکھنے میں تو گرا ہے لیکن وہ صحیح نہ جا رہا تھا، اس کو اندازہ نہیں تھا یار یہاں پھسلن ہے، مجھے پھسلن کی جگہ پر قدم نہیں رکھنا چاہیے، تو بس وہ پھسلن کی جگہ پر پھسل گئے۔ تو اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے شریعت کے اندر نسیان بھی معاف ہوتا ہے، بھول کر گناہ کیا وہ معاف ہوتا ہے، اس گناہ پر گرفت ہوتی ہے جو جان بوجھ کر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ آدم علیہ السلام کی ظاہری غلطی پر دیکھ رہے ہیں، میں آدم علیہ السلام کے دل و دماغ کو دیکھ رہا ہوں، یہ آدم علیہ السلام کی ارادی اور شعوری غلطی نہیں ہے، دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن چونکہ تم ظاہری عمل دیکھتے ہو، تم تنقید کر رہے ہو، میں اس کا باطن دیکھ رہا ہوں، تو یہ شعوری غلطی نہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام کی صفائی دل دے رہا ہے۔ تو دیکھ رہے فرشتوں نے بھی تنقید کی، آدم علیہ السلام نے خود اپنے آپ کی بھی تنقید کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پسند کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی وہ جو ظاہراً غلطی ہے اس پر بھی فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ بھول کر ہوئی ہے، یہ ارادی غلطی نہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام پسندیدہ حق تھے اس لیے فرمایا گیا فناسیہ فلم نجد لہو عزما، تو وہ بھول گئے، ہم نے اس کا قصد نہ پایا۔ اپنے آپ کو پسند نہ کرنے اور خلق کے نزدیک پسندیدہ نہ ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو رحمت الہی کا ثمرہ ملا۔ اپنے آپ کو بھی پسند نہیں کیا، فرشتوں نے بھی آپ کو پسند نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کو دیکھا کہ آدم علیہ السلام بھول کر غلطی کرنے کے باوجود بھی، آپ کے بارے میں روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام اس بھولی ہوئی غلطی پر جتنا آپ روئے اور گریہ فرمایا، اگر ان تمام آنسوؤں کو جمع کر لیا جائے تو شاید زمین کی کوئی خشک جگہ نہ بچے، وہ بھی اس غلطی پر جو ارادت نہیں ہوئی، شعور سے نہیں ہوئی، بھولے سے ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں کوئی بندہ چلتے ہوئے گر جائے وہ اور بات ہوتی ہے، دن کے اجالے میں کوئی چلتے ہوئے گر جائے وہ اور بات ہوتی ہے۔
تو رات کے اندھیرے میں گرنے والے کی ہر کوئی صفائی دے گا. وہی رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، یہاں تو گر سکتا ہے بندہ. دن کے اجالے میں صحیح روڈ پر کوئی گر جائے تو ہر بندہ پوچھتا ہے جی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ صحیح راہ پر چلتے چلتے گر گئے ہیں. تو آدم علیہ السلام کا معاملہ رات کے اندھیرے والا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مذلت. پاؤں پھسل گیا، گر گئے. آپ نے اپنے آپ کو ناپسند کیا، حالانکہ اپنی سوری پیش کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ بحیثیت انسانی فطرت ہونے کے میں بھولا ہوں، میرا ارادی فعل نہیں، لہٰذا مجھے ندامت اور پریشانی کے اس ماحول میں جانے کی ضرورت نہیں. چلو ایک آدھ دفعہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ میری ندامت کو قبول کریں. تو آدم علیہ السلام اپنے آپ سے نہیں سنبھالے جا رہے. بھائی ٹھیک ہے وہ غلطی چھوٹی ہے، ٹھیک ہے نسیان سے ہوئی ہے، ہوئی کیوں ہے ان کی نگاہ اس پر ہے. یہ وہ اصول ہے جس کی داتا سر پہلے اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء میں اور اپنے انبیاء میں وہ اضافی بیداری احتساب کی چیز رکھ دیتا ہے. اگرچہ ان کی غلطی جو اصلاً غلطی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا وہاں گڑ گڑانا، ان کا معافی مانگنا، ان کا توبہ کرنا، ان کا بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ ان کو مقام ممتاز پر فیض کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ شعوری غلطی کرنے والے کتنا ایزی لیتے ہیں، بے شعوری غلطی کرنے والا کتنا احتساب کی نگاہ رکھ کے کھڑا ہے. اپنے آپ کو پسند نہ کرنے اور خلق کے نزدیک پسندیدہ نہ ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو رحمت الہی کا ثمرہ ملا، تاکہ مخلوق جان لے کہ میرا مقبول بندہ وہی ہے جو مخلوق کا ناپسندیدہ ہو، اور جسے مخلوق پسند کر دیا ہے وہ میرا ناپسندیدہ ہوتا ہے. بلا شبہ مخلوق کی ملامت کا نشانہ بننا مقربان بارگاہ کی غذا اور ان کے قرب اور مقبولیت کی نشانی ہے. تو جب وہ اپنا اتنا احتساب کرتے ہیں، وہ باہر والا اگر کوئی احتساب کر رہا ہو تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ کو میرے باطن کی خبر نہیں، آپ کی تنقید تو شاید اس درجے کی نہیں ہو رہی جس درجے کی میری تنقید بنتی ہے. اچھا لگتا تو یہ ہے کہ ملامت سے اس واقعے کی بڑی مناسبت ہے، آپ لے آئیں گے، کیونکہ میں اس بحث کو مکمل نہیں دے سکا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، بہت ایمان افروز بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کشتی میں سوار ہوا تو میری ظاہری حالت، ظاہری لباس، میرے بال، میری شکل جو ایک عاشقانہ الجھی ہوئی تھی، اس کو دیکھ کر کچھ مسخرے لوگوں نے مجھے اس کشتی میں گھیر لیا. بس میرے اوپر جو ان سے ہو سکتا تھا وہ جملے کستے رہے. میں اپنے باطن کو دیکھتا تھا اور میں کہتا تھا ابراہیم بن ادم میں شاید اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ گندہ ہوں. ان لوگوں کو اگر میرے باطن کے گندہ ہونے کی اطلاع ہو جائے تو شاید ان کے یہ جملے، ان کی تنقید اور سختی یہ تو کچھ بھی نہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان شرارتی لوگوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے اٹھ کر میرے سر پر پیشاب کرنے لگا اور میں سر کو جھکا کر بیٹھا. وہ بعد میں کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا اور ان کو تھوڑا سمجھایا کہ اس طرح کی حرکت نہ کریں، لیکن میں سر جھکا کر اس لیے بیٹھا اور اپنے باطن کو کہتا رہا اے ابراہیم بن ادم شاید تو باطن کے باب میں اس سے بھی زیادہ گندا ہے کہ تیرے اوپر گندگی ڈالی جائے، تیرے اوپر پیشاب کیا جائے، تجھے برا بھلا کہا جائے. اللہ تعالیٰ جب ایسے لوگوں کو اس راہ پر لاتا ہے تو اس طرح کا حوصلہ، اس طرح کی ہمت، اس طرح کا جذبہ اور باطنی اصلاح کا وہ جوش عطا کرتا ہے. تو وہ خلق کی تنقید کو اصلاح کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنے باطن میں بھی
غیر شعوری طور پر ہو جانے والی غلطیوں کو بھی بڑی بڑی غلطیاں تسلیم کرتے ہیں، تاکہ مسلسل جب اصلاح کی راہ پر گامزن رہے گا، مستقیم رہے گا، مستحکم رہے گا، تو تصوف کے جو اصل حقائق ہیں، اندر کی باریکیاں ہیں، اسرار و رموز ہیں، وہ اس بندے کو زیادہ سے زیادہ دی جائیں گی۔ بلا شبہ مخلوق کی ملامت کا نشانہ بننا مقربان بارگاہ کی غذا اور ان کے قرب اور مقبولیت کی نشانی ہے۔ یہ اس کے اولیاء کا طریقہ اور مشرب ہے، کیونکہ یہ قرب کی علامت ہے۔ پھر جس طرح مخلوق لوگوں میں اپنی مقبولیت اور پسندیدگی سے خوش ہوتی ہے، یہ لوگ مخلوق سے رد کیے جانے میں خوش ہوتے ہیں۔ عام بندے کی تو دلچسپی ہے چلو دو چار بندے ملنے والے ہوں، گپ شپ ہو، تعلق داری ہو۔ صوفیاء کو یہ بات ناپسند ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت، ہمارا زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اس کی صحبت میں بیٹھنے میں، زیارتوں میں اور مشاہدات میں گزرے۔ وہ اس بات کو پھر اس طرح لیتے ہیں، تو وہ مخلوق کو رد کرتے ہیں، یہ مخلوق کو قریب کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولیائی تحت قبائی، میرے اولیاء میری چادر کے نیچے چھپے رہتے ہیں۔ لا یعرفہم غیر الا اولیائی، ان کو اولیاء کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا۔ ولی را ولی میں شناست، ولی تو ولی کو پہچان سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ولی کو غیر ولی سے ٹیکنیکل طریقے سے ملامت کے ذریعے بچا لیتا ہے، تاکہ لوگ اس کی خلوت میں مخل نہ ہوں، اس کا باطن، اس کے دل و دماغ کا رجحان، اس کے اندر کی توجہ جدھر چل رہی ہے، لوگوں کا میل ملاپ، لوگوں کی گفتگو، اس میں حائل نہ ہونے پائے۔ یہ جی تصور ملامت کے بارے میں بنیادی تمہیدات اور یہ چیزیں ہیں۔ ملامت کی 3 صورتیں، اب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملامت کی 3 صورتیں بیان کر رہے ہیں۔ 2 صورتوں کی آپ اس میں اجازت دیتے ہیں اور 1 صورت کو آپ نے ناپسند کیا ہے۔ تو ملامت کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 راست روی، نمبر 2 ارادہ کرنا، نمبر 3 ترک کرنا۔ راست روی، ارادہ کرنا، یعنی تیسرا ہے ترک کرنا۔ راست روی میں ملامت کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص اپنا کام کرتا ہے، دینی احکام کی پابندی کرتا ہے اور دوسرے معاملات اچھی طرح نبھاتا ہے، لوگ اسے ملامت کریں مگر وہ لوگوں کی ملامت سے بے نیاز ہو کر اپنا کام جاری رکھے۔ یعنی کچھ لوگوں پر تو خود بخود ملامت آتی ہے، قانون الہی کے تحت یا لوگوں کی وجہ سے، وہ ایک سیدھے راستے پر چل رہا ہے، وہ لوگوں کی ملامت کی وجہ سے اپنی توجہ ادھر ادھر نہیں جانے دیتا۔ یعنی وہ پابند اسلام بھی ہے، پابند دین ہے، لیکن لوگ ملامت کر کے، تنقید کر کے چاہتے ہیں کہ اس کو سیدھی راہ سے ہٹائیں۔ یہ تنقید سے، گالیوں سے، نقائص بیان کرنے سے تنگ آ کر اس راہ کو چھوڑے، لیکن وہ بندہ مسلسل چلتا رہتا ہے اور نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ایسے لوگوں کی جیسے داتا صاحب نے انہیں حفاظت فرماتا ہے، ملامت اور تنقید کا اثر ان کے دل و دماغ پر اتنا نہیں پڑتا کہ وہ اثر انداز ہوں، بلکہ وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن وہ اپنے سیدھے راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں، مگر وہ لوگوں کی ملامت سے بے نیاز ہو کر اپنا کام جاری رکھے۔
کچھ اولیاء پر تو ملامت اس طرح آتی ہے، اس کو کہتے ہیں ملامت کی وہ صورت جو راست روی کے تحت آتی ہے۔ آپ سیدھے راستے پر جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے جی شیطان نے لوگوں کو کہا، شیطان نے اس کا اکسایا، قدرت الہیہ کی وجہ سے بن گیا، لوگوں کی اپنی پلاننگ ہوئی، بہرحال ملامت کی کوئی بھی شکل ہو وہ نہیں گھبراتا، اس نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا اس کا حاصل زیست ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ تو ایک تو یہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ملامت آتی ہے۔ دوسرے قصد کرنا، ارادہ کرنا، کچھ لوگ ارادتاً بھی ملامت کے اصول اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، یعنی وہ قدرت کی طرف سے یا لوگوں کی پلاننگ نہیں ہوتی، وہ خود کوشش کرتے ہیں یار ہم سے کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جائے تاکہ لوگوں کی نگاہ میں ہماری جو عزت بن گئی، جو مرتبہ بن گیا، ذرا لوگوں کو ایک دفعہ پھر اپنے آپ سے ہٹائیں۔ تو جملہ لکھا ہے یہ قصد کرنا یعنی ارادہ کرنے میں ملامت کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص لوگوں میں بڑی عزت و مرتبہ حاصل کرے اور ممتاز مقام بنا لے، اس کا دل جاہ و مرتبہ کا دیوانہ اور اس کی طبیعت لوگوں سے میل جول کی طرف مائل ہو، مگر وہ چاہے کہ میں اپنے دل کو ان علائق سے اور ان رکاوٹوں سے پاک کر کے حق تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاؤں، چنانچہ بتکلف ملامت خلق کا راستہ اختیار کرے اور اس میں شریعت کی کوئی خلاف ورزی بھی نہ ہو، اور پھر لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں اور اس کا لوگوں میں یہی طرز عمل رہے مگر لوگ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ دوسری صورت، جب ایک ولی یا ایک عالم یا اس راہ کا مسافر جب دیکھتے ہیں جی میری اب شہرت بڑھ گئی ہے، لوگ زیادہ جاننے لگے ہیں، اب لوگوں کا جمع غفیر اکٹھے ہوتا ہے، میرا ٹائم اسی میں لگ رہا ہے، اور شاید باطنی طور پر تھوڑی سی خود پسندی، تھوڑا سا عجب، تھوڑا سا ریا یا تھوڑا سا تکبر کی طرف بھی اس کو باطنی طور پر بو محسوس ہو، تو وہ کہتے ہیں یار میں کوئی ایسا راستہ اختیار کروں لوگ بھارت ایک دفعہ مجھ سے متنفر ہو جائیں، میرا راستہ چھوڑیں، میں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظاہراً بھی اور باطناً بھی اسی خلوت والے ماحول میں چلا جاؤں، تاکہ یہ لوگوں کے اندر مصروفیت، لوگوں کے اندر قبولیت، جاہ و مرتبہ کی طلب اور یہ جو معاملات شروع ہو گئے ہیں یہ مجھ سے ہٹنے چاہیے، لیکن وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ یار یہ جو میں اب ملامت کے لیے فعل کر رہا ہوں میرا یہ فعل خلاف شرع نہ ہوگا جائز شریعت میں، لیکن میں وہ کام کروں تاکہ لوگوں کی نظر میں ایک دفعہ گر جاؤں، لوگ مجھے پھر عام بندہ سمجھنا شروع کر دیں، تاکہ اس طرح کر کے میں دوبارہ پھر اس راہ پر آ جاؤں، تو اس میں شریعت کی کوئی خلاف ورزی بھی نہ ہو، اور پھر لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں اور اس کا لوگ میں یہی طرز عمل رہے مگر لوگ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، یعنی لوگ آخر کار اس کو عام بندے کی سطح پر لے جائیں، وہ کہیں یار یہ تو ہمیں مغالطہ رہا، یہ تو اتنا بڑا آدمی نہیں تھا، ہم تو اس کو بڑا ولی بھی سمجھتے رہے، بڑا آدمی سمجھتے رہے، یہ تو بہت کمزور نکلا، یہ تو بڑا غلط نکلا ہے۔ تو اس طرح کر کے بعض اوقات کچھ صوفیاء نے ملامت کو قصداً بھی اختیار کیا تاکہ ظاہراً بھی اور باطناً بھی وہ قرب الہی میں اس خلوت تامہ کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائیں، اور لوگ یہی سمجھتے رہے یار بڑی غلطی ہوئی، یہ مقبول بارگاہ نہیں تھا، یہ ہماری غلط فہمی تھی کہ یہ مقبول بارگاہ ہے۔ یہ تو آپ نے لکھا۔ ایک ملامت کی صورت تھی راست روی، ایک بندہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے
ملامت ہو رہی ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کے باطن کو بھی اللہ نے بچایا ہوا ہے، وہ چلتا ہی چلا جاتا۔ دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میری مقبولیت و شہرت کی وجہ سے، لوگوں کے میل ملاپ کی وجہ سے اور میری دیگر مصروفیت کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور میرے اندر خود پسندی کے رجحان بھی آ رہے ہیں، اور یہ چیزیں ہیں، وہ باقاعدہ ایک ایسے فعل کا انتخاب کرتا ہے جو باعث ملامت ہو لیکن وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ملامت ترک یہ ہے کہ کوئی شخص کفر اور طبعی گمراہی اس مقام کہ کسی شخص کو کفر اور طبعی گمراہی اس مقام تک لے جائے کہ وہ شریعت اور اس کی مطابقت چھوڑ دینے کی تلقین شروع کر دے، یعنی ملامت ترک، راست روی سیدھا راستہ، ملامت قصد یعنی ملامت طاری کرنے کے لیے کسی فعل کا ارادہ کرنا۔ ملامت ترک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ جو اصل میں منافق ہے، اصل میں ذلیل ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا کرنا شروع کر دوں، میں کفر کی تبلیغ کروں، میں گمراہی کی تبلیغ کروں، میں شریعت کی اتباع چھوڑ دوں۔ اور اس سے جب پوچھیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں فرقہ ملامتیہ کا بندہ ہوں، تو فرقہ ملامتیہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے میں یہ حرکت کر رہا ہوں، میں کفر میں بھی اسی لیے پڑا ہوا ہوں، میں طبعی گمراہی میں اسی لیے پڑا ہوا ہوں، میں شریعت کی اتباع کو اسی لیے ترک کر رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ ایک منافقت کے طور پر، ایک رذالت کے طور پر، جیسے ڈاکٹر صاحب کا آپ میں نے پڑھا نا، کچھ لوگوں نے خرقہ پوشی یا گدڑی یا صوفیہ کا لباس اس لیے پہنا تاکہ وہ صوفیہ کے گروپ میں شامل ہو جائیں، تو ڈاکٹر صاحب نے ان کی بڑی مذمت کی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جعلی راستے سے صوفیہ کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ کچھ صوفیہ نے جو میں نے ملامت کا قصد کی بحث کی اس کے تحت آتے ہیں، تو انہوں نے کہا یار ہم تو اب اس راہ پر نہیں، چلو ہم اس سے ایک اگلی راہ پر آ جائیں، ہم کفر پر آ جائیں، گمراہی پر آ جائیں۔ وہ قلباً اور دل سے بھی کفر اور گمراہی پر ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں، اور ظاہری طور پر بھی شریعت کی مطابقت چھوڑیں، لیکن اس کو چھپائیں ملامت کے پردے میں۔ تو بھئی آپ شریعت کی مخالفت کیوں کرتے؟ وہ کہتے ہیں ہم پھر کیا ملامتیں کریں۔ اچھا آپ اپنی مجلسوں میں کفر اور دلالت کے بارے میں لوگوں کو کیوں رخصت دیتے ہیں؟ لوگوں کو کیوں کہتے ہیں یہ کفر اور دلالت کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ہلکی چیزیں ہیں، لوگوں نے ان کو زیادہ مشکل بنایا ہوا ہے، علماء نے کفر اور دلالت کو اتنا منحوس بتایا ہوا ہے، یہ زیادہ منحوس چیزیں نہیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کر کے اور اپنے آپ کو ملامت کے چونکہ ٹائٹل میں چھپاتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ ملامت ترک یہ ہے کہ کسی شخص کو کفر اور طبعی گمراہی اس مقام تک لے جائے کہ وہ شریعت اور اس کی مطابقت چھوڑ دینے کی تلقین شروع کر دے اور سمجھے کہ میں ملامتی طریقہ اختیار کر رہا ہوں، یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اور ان میں سے جس کا طریقہ ملامت راست روی کا ہے وہ نفاق اور ریا سے دور ہوتا ہے اور اسے لوگوں کی ملامت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ تمام حالات میں اپنی دھن میں مست رہتا ہے، اسے جس نام سے بھی پکارا جائے اس کے لیے برابر ہے۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ تین قسمیں کر لی، ایک تو اپنی قسم کی ملامت والا جو راست روی والا ہے، ایک ملامت والا وہ ہے جو قصداً ملامت اپنے اوپر طاری کرتا ہے، لیکن وہ جو ملامت کا فعل وہ اپنے اوپر طاری کرتا ہے اس میں شریعت کی مخالفت نہیں ہوتی۔ تیسرا جو ملامت والا گمراہ گروپ ہے، یہ ترک میں شریعت کو ترک کرتا ہے، اور یہ باطن میں اور قلب میں بہت غلیظ آدمی ہے،
وہ گمراہی کو اور کفر کو ہلکا کرتا ہے، اور اس طرح کر کے وہ کہتے ہیں جی ہم چونکہ ملامتی فرقے کے ہیں اس لیے ہمیں تو کفر سے بھی نفرت نہیں، ہمیں تو گمراہی سے بھی نفرت نہیں، ہمیں تو شریعت کے ظاہری اعمال نہ کرنے والے سے بھی نفرت نہیں۔ وہ جو خام خواہ کی اس طرح کی وسعت لے کر بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے تمام کارناموں کو وہ ملامت کے پردے میں چھپاتا ہے۔ اب دادا صاحب ان تین فرقوں کا تبصرہ کر کے اب ایک ایک پر تبصرہ کریں گے، ان میں کون سا ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے۔ پہلے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان میں سے جس کا طریقہ ملامت راست روی کا ہے وہ نفاق اور ریاء سے دور رہتا ہے۔ جس کو راست روی والی ملامت اللہ تعالی نے نصیب کی ہے، اب وہ ملامت باطنی ہے یا ظاہری ہے، بہرحال وہ ایک مقصدی بندہ ہے، وہ منزل مقصود کا عادی ہے، وہ چلتا ہی جا رہا ہے اور اس ملامت سے نہ توجہ کرتا ہے نہ راہ سے ہٹتا ہے۔ ایک تو وہ گروہ ہے، تو لکھا ہے ایسے لوگوں کی ملامت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ تمام حالات میں اپنی دھن میں مست رہتا ہے، اسے جس نام سے بھی پکارا جائے اس کے لیے برابر ہوتا ہے۔ اب ذرا آپ اس کے لیے ایک واقعہ سنا رہے ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور لگتا یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ چونکہ کسی بحث سے متعلقہ ہے میرے خیال میں اس کو ختم کر دوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ شیخ ابو طاہر ہرمی رحمۃ اللہ علیہ گدھے پر سوار تھے، اور آپ کے مریدوں میں سے ایک شخص نے گدھے کی باگ تھام رکھی تھی، گدھے کی لگام پکڑی ہوئی تھی اور آپ گدھے پر سوار تھے، بازار سے آپ گزر رہے تھے۔ بازار سے آپ کا گزر ہوا تو ایک شخص نے آوازہ کسا کہ بے دین پیر آیا۔ اس نے بات دیکھو جی، بے دین پیر صاحب جا رہے ہیں۔ مرید یہ کلمہ سنتے ہی جوش اور غیرت کی وجہ سے اس شخص کو مارنے کے لیے لپکا۔ مرید ہوتا ہے، مرید غیرت میں آ گیا اور جوش میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر ہمارا مرشد ہی بے دین ہے تو یہاں دیندار دوسرا کون ہے؟ تو اور بازار والے لوگ بھی جوش سے اٹھے، کچھ اور لوگ بھی جو آپ کے عقیدت مند تھے وہ بھی اس بندے کی آواز پر ذرا جوش میں آ گئے۔ آپ نے مرید سے فرمایا اگر تم اس موقع پر خاموش ہو جاؤ تو میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں گا جس سے تم اس قسم کی مصیبت سے محفوظ رہو گے۔ اس نے کہا یار میری بات مان لے، اب یہ معاملہ ذرا صبر و تحمل والا ہے، تو جوش نہ دکھا، ہوش کے ناخن لے، چلو جب واپس چلے جائیں گے نا میں تجھے ایک ایسی چیز دکھاؤں گا اس کے بعد مجھ پر جتنی بھی تنقید ہوتی رہی تیری اوپر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو اس کو کھلے دل سے سنے گا۔ تو آپ نے مرید سے فرمایا جس سے تم اس قسم کی مصیبت سے محفوظ رہو گے۔ مرید خاموش ہو گیا۔ جب خانقاہ میں واپس پہنچے، جب واپس آ گئے تو آپ نے مرید سے فرمایا میرا صندوق لاؤ۔ صندوق لایا گیا، آپ نے اسی میں سے خطوط کی ایک تھیلی نکال کر مرید کے سامنے پھینک دی۔ تو آپ کے پاس بڑے بڑے خطوط آتے تھے، ایک تھیلی نکالی اور مرید کو تھمائی اور فرمانے لگے انہیں پڑھو، یہ تمام خطوط مختلف لوگوں نے مجھے لکھے ہیں، ان میں سے کسی نے تو مجھے شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے اور کسی نے شیخ باغ کا، کوئی مجھے شیخ زاہد کے نام سے یاد کر رہا ہے تو کوئی شیخ الحرمین کے لقب سے۔ تو اس نے کہا میرے یہ ٹائٹل بھی ہیں، کوئی شیخ الاسلام صاحب کہہ رہا ہے، کوئی شیخ زاہد کہہ رہا ہے، کوئی شیخ کہہ رہا ہے اور کوئی شیخ الحرمین، ہر قسم کے القابات سے مجھے خطاب کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی مجھے میرے نام سے مخاطب نہیں کیا۔ وہاں تو چلو کسی نے مجھے بے دین پیر کہہ دیا نا، یہاں لوگوں نے ادب کی وجہ سے میرا نام ہی نہیں لیا، شیخ الاسلام، شیخ الحرمین، شیخ زاہد،
یہ میرے لقب ہے، اور میں ان القابات میں سے کسی ایک کا بھی مستحق نہیں ہوں، بس ہر شخص نے اپنی عقیدت کے مطابق بات کی ہے اور میرا کوئی نہ کوئی لقب مقرر کر دیا ہے۔ اگر اس بیچارے نے بھی اپنے خیال کے مطابق مجھے ایک لقب سے پکارا ہے تو اس میں جھگڑنے کی کون سی بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کی بات سن کر تو آپ کو جوش آ گیا، لیکن اتنی ہتھیلیوں والے، یعنی وہ جس تھیلی میں اتنے خطوط ہیں اور جن کو بھی تو نے کافی ٹائم لگا کر پڑھا ہے، تو ہے کسی خط میں جہاں عقیدت کی کمی ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ سارا طرز عمل دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اب میں اپنے اندر حوصلہ پیدا کروں گا، آپ کی تنقید کو آپ کی جانے والی تعریف کے سامنے دبا دوں گا۔ وہ جنہوں نے تنقید کی ہے وہ جاہل ہیں، وہ ناواقف ہیں، وہ دشمن ہیں، وہ متعصب ہیں، لیکن جنہوں نے تعریف کی ہے وہ عقیدت مند ہیں، وہ صالح ہیں، وہ نیک راہ پر ہیں۔ تو یہ آپ نے مثال دی ہے ملامت میں راست روی کی، آزمائش نفس۔ اب دوسرا آپ لکھتے ہیں کہ جو شخص قصداً راہ ملامت اختیار کرے، جاہ و مرتبہ کو چھوڑ دے اور لوگوں کے ساتھ میل جول تر کر دے، اس کے ثبوت میں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ اب یہ ہے ملامت قصد، قصداً ایسا ماحول بنانا اور اپنے آپ کو چیک کرنا، بھئی آیا میرے اوپر ملامت کی جائے تو میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تو لکھا ہے اس کے ثبوت میں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ آپ دور خلافت میں اپنے کھجوروں کے باغ سے لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے تشریف لائے۔ ایک ویسے آپ غنی آدمی ہیں، بہت مالدار ہیں، دوسرا خلیفہ وقت اپنا ٹیسٹ لینے کے لیے کہ ذرا میرے غلام بھی بہت ہیں، ویسے امیر ہوں، ویسے خلیفہ ہونا بھی ہوں، تو یہ آیا اٹھا کر تھوڑا اتنا فاصلہ طے کر جانا، کہیں طبیعت میں عزت تو نہیں فرق فیل کرتی، بھائی عزت والا بندہ ہوں، یہ کام تو کم از کم مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو اس جگہ کو چیک کر رہے تھے۔ حالانکہ آپ کے 400 غلام تھے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ کیا ہے؟ 400 غلام، ویسے خلیفہ وقت عثمان غنی، تو یہ لکڑیوں کا گٹھا وہ بھی جنگل سے اب لا رہے ہیں، اپنے باغ سے لا رہے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ تو جواب دیا، لوگوں نے پوچھا امیر یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو آزمانا چاہتا ہوں، میرے غلام یہ کام کر سکتے ہیں مگر میں اپنے نفس کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں میں جاہ و عزت اسے اس کام سے روکتی تو نہیں۔ میں ذرا اپنے دل کا ٹیسٹ کر رہا ہوں تو میرے دل پر بوجھ تو نہیں ہے، اور جو میں اپنے آپ کو ایک عزت والا بنائے پھرتا ہوں، ویسے امیر ہوں، 400 غلام ہیں، خلیفہ وقت بھی ہوں، تو میں اپنے دل کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرا دل بھی میرے سامنے رد عمل کرتا ہے اور میرے سامنے میری عزت کا سوال اٹھاتا ہے یا نہیں۔ تو اس ٹیسٹ کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ملامت قصد، کہ بعض صوفیہ ذرا اپنا ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی ملامت کے اصول پر چلتے ہیں کہ ذرا اپنا امتحان لیں، مگر میں اپنی نفس کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ میں جاہ و عزت اسے اس کام سے روکتی تو نہیں۔ یہ واقعہ ملامت کے اس بات میں بالکل واضح ہے۔ تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی صوفیاء کے پاس یہ ملامت ہے، یہ خود تصور کر لیا، اس کی کوئی اثر نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں حضرت عثمان غنی خلیفہ راشد ہیں، حدیث مبارکہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت بھی واجب ہے،
خلفائے راشدین کی سنت بھی واجب ہے، تو یہ خلیفہ راشد کا عمل ہے، تو لہٰذا یہ ملامت کا تصور بدعت نہیں، یہ تصوف کی من گھڑت ایجاد نہیں، اس کا رابطہ حضرت عثمان غنی کی سنت سے وابستہ ہے۔ یہ واقعہ ملامت کی اس بات میں بالکل واضح ہے۔ اسی قسم کا واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے، جو اس کتاب میں ان کے ذکر میں بیان ہوگا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی دفعہ ملامت قصد کا مظاہرہ کیا، آپ کو اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہتے تھے کہ آیا جاہ و عزت و مرتبہ کی وجہ سے کہیں انا، غرور و تکبر اور خود پسندی والی چیزیں تو نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کشف المعجوب کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔